बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। आज लाहौर की एक खसूसी अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को जो केस उन पर बनाया गया था जुलाई 2019 में, जिस केस में वो गिरफ्तार भी हुए थे, 15 किलो हेरोइन उनकी गाड़ी से बरामदगी का जो केस था, उसमें बाइज्जत बरी कर दिया है। ये केस की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं कि ये बताया गया था कि उनकी गाड़ी से ये हेरोइन मिली है और ANF की तरफ से इस केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे साबिक वुज़रा ये बात कर चुके हैं कि उनके ज़रिए ये केस बना था। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं PTI के जो उस वक्त TV पर आकर ही कहते थे कि ये केस गलत है, लेकिन उस वक्त शहरयार आफरीदी साहब जो वफाकी वज़ीर थे, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन आज ये केस झूठा साबित हुआ, वो इस तरीके से कि ANF के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इम्तियाज़ अहमद और इंस्पेक्टर एहसान आज़म, उन्होंने ये जो राना सनाउल्लाह पर जितने भी इल्ज़ामात लगे थे उनको झूठा करार दिया। और ये भी कहा कि जब उनकी गाड़ी रोकी थी हमने मोटरवे के ऊपर, तो वहाँ पर उनकी गाड़ी में उस वक्त ऐसी कोई ड्रग्स जो हैं वो हमने नहीं देखी, हमारे सामने ऐसा कोई जो मामला है वो नहीं आया था। लिहाजा इसको बोगस करार देते हुए इस पूरे केस को आज डिसमिस कर दिया गया और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बाइज्जत बरी भी हो गए। इस पे भी ज़रा बात करेंगे कि ये एक वाहिद केस नहीं है। दूसरी तरफ भी हम देखते हैं कि बहुत सारे केस हर सियासी जमात के हवाले से ऐसे बनते हैं जो कि सिर्फ हुकूमतों में आने के बाद ये सियासी जमातें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर बनाती हैं। ये मामला अभी भी चल रहा है बहुत सारे केसेस के अंदर। अगर कोई जमात अपोजिशन में है तो उसके हवाले से केसेस बनाना नहायत ही आसान हो जाता है हुकूमत में बैठी जमात के लिए। इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ एक डेडलॉक जो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त, जो हुकूमत में बैठी जमातें हैं और अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, बावजूद इसके कि इनफॉर्मल टॉक्स हो रही हैं डार साहब की और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की, दोनों अतराफ से कहा जा रहा है कि अभी भी कोई बाज़ाब्ता ऑब्वियसली बातचीत नहीं है। फवाद चौधरी ने एक तरफ ये कहा कि इस तासुर को ज़ायल कर दिया जाए कि हमारी कोई बात हो रही है, बात एक ही शर्त पे होगी कि इलेक्शन की तारीख दे दें। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने फिर से कहा है कि बात अगर करनी है तो शराइत के बगैर आकर हमारे साथ बैठें। हमारी कुछ खबरें भी हैं इस हवाले से, वो ये हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ और जो फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब की रीसेंट मुलाकात हुई है कल, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट साहब को कन्वे की गई हैं और उनको ये बता दिया गया है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस नहीं करवा सकते। पहली वजह ये बताई गई कि जो मौजूदा मौशी हालात हैं उसमें फौरी इंतखाबात मुमकिन नहीं है, ख़ास तौर पे उस वक्त के जब ज़र मुबादला के ज़खायर जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हमारे पास सिर्फ 1 महीने और चंद रोज़ के रह गए हैं, तो लिहाजा फौरी इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं हो पाएगा। और दूसरी जो बड़ी वजह बताई गई है वो ये कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक दोबारा बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसके लिए रकम भी चाहिए। और अगर फौरी इलेक्शंस कराए गए तो आलमी मालियाती इदारे और जितने दोस्त ममालिक जिनकी इमदाद पर हम रिलाय करते आ रहे हैं बड़े अरसे से, वो इमदाद भी रुक जाएगी। और ये दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की खबरें क्यों आ रही हैं, वो इस ज़मन में आ रही हैं कि जो टेरर अटैक्स हैं पाकिस्तान में वो 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 52%, 52% जो हैं वो बढ़ गए हैं। और इसी हवाले से ये सोचा जा रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बार फिर से जंग का आगाज़ किया जा सके। अगर रवा साल के इब्तदाई 11 महीनों की हम बात करें तो टेररिस्ट की तरफ से 330 हमले किए गए हैं। ये हमले पहले जो पिछले साल के हमलों के मुकाबले में अगर इसका मवाजना किया जाए तो इसमें 24% इजाफा हुआ है। इसके नतीजे में होने वाली अमवात जो हैं वो भी 35% बढ़ी हैं। सो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या वाकई ये 2 असबाब के बायस फौरी इलेक्शंस कराना नामुमकिन हो जाएगा? दूसरी तरफ जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब वो PDM जो कहती थी कि आप असम्बलियाँ तहलील करें और फौरी इलेक्शंस में जाएं, ये बातें आई कि वो चाहते नहीं हैं कि असम्बलियाँ तहलील हों, उसको रुकवाने की कोशिश की जाएगी। और अब PTI को ये कहा जा रहा है कि जी बिस्मिल्लाह करें, फौरी असम्बलियाँ तहलील करें, हम भी इलेक्शंस के लिए तैयार हैं।
کیونکہ پاکستان مسلم نواز کو یہ لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کبھی نہیں مانیں گے اس بات پہ. اور آج چودھری شجاعت کے جو صاحبزادے ہیں صالح حسین صاحب، ان کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور خبریں ہیں، افواہیں ہیں کہ 6 اراکین پنجاب اسمبلی جن کا تعلق کاف لیگ سے ہے، انہوں نے نواز شریف کا PMLN کا ساتھ دینے کا عندیہ بھی دے دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جنرل باجوہ کو لے کر جو عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے، پہلے اس کو رد کیا مونس الہی نے، پھر رد کیا پرویز الہی نے، اور آج پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار الیاس تنویر نے بھی اس کو غلط قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جنرل باجوہ پر ڈبل گیم کا الزام حقیقت کے خلاف ہے. PTI کے اندر کے لوگوں نے عمران خان کو فوج سے لڑایا ہے کیونکہ اندر کے لوگوں کی جو نظر ہے وہ پارٹی قیادت پر ہے. تو یہ چیزیں کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں ان کے بیانیے کو لے کر، ان کے نیریٹو کو لے کر کسی قسم کا دھچکا پہنچائیں گے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ڈاکٹر افتخار درانی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ درانی صاحب. اور ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، فارمر گورنر پنجاب. کھوسہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پہلے تو ذرا درانی صاحب یہی بتائیے گا کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب والا معاملہ آج ان کو باعزت بری کر دیا عدالت نے. یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ NRO 2 ہے جو آپ لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی NRO 2 پھر سے ہو رہے ہیں اور اب یہ لاڈلے ہو گئے، یا یہ تو وہ کیس ہے جس پہ آپ کے اپنے لوگ کہتے تھے غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رانا صاحب کے بارے میں ہم نے نہیں کہا ہوا. رانا صاحب کے بارے میں تو رانا صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگ جو کہہ رہے ہیں، جو عابد شیر علی کے والد ہیں شیر علی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی بندے مارتے رہے ہیں، یہ وہ ہیں کرمنل ہیں. ہم نے نہیں کہا، تحریک انصاف نے نہیں کہا. اچھا اس میں جو کیس ہے وہ ANF نے کیا. اچھا اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ایک عجیب سا کھلواڑ ہو رہا ہے. پہنچنا چاہیے مطلب آج پہنچ نہیں گیا؟ نہیں باعزت بری ہو گئے؟ نہیں ایسا نہیں پہنچا. اچھا یہاں یہ رکے گا نہیں، یہاں سے شروع ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے جی. پاکستان کوئی بھی ریاست جو ہوتی ہے نا وہ چلتی ہے اداروں پہ اعتماد کے ساتھ. جب ریاست میں ریاست کے شہری بلیو کرتے ہیں اور ان کو اعتماد ہوتا ہے ریاستی اداروں میں، ایک ریاست کا ایگزسٹنس کا یہ ایک سنگل پوائنٹ ہے. جب آپ کے ریاستی اداروں پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہونا شروع ہو جائے اس طرح کے فیصلوں سے، تو وہ ہمارے لیے سوچ کا مقام ہے. جن لوگوں نے وہ مقدمہ درج کیا تھا ان پہ آپ انکوائری کریں. آج ANF کے انہی کے ادارے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور انسپیکٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بوگس تھا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ایسا کوئی ثبوت. تو وہ صاحب جن کو بوگس کیس بنوایا گیا، اس کلپریٹ کو یا جو مجرم ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. کہ آپ آج سے 3 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس 15 کلو ہیروئن تھی، گاڑی میں آ گئی ہے، شواہد موجود ہیں، ٹرائل نہیں ہو رہا، کیس رکا جا رہا ہے، اور آج جو ہے 3 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو فیک کیس تھا. لیکن مجھے ایک بات ادارے جو گیٹ اوے ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، چلیں ایک لمحے کو مانتے ہیں یہ ANF نے بنایا، آپ لوگوں کو کنوے کر دیا. اگر شہریار آفریدی نے جو اس وقت کے وزیر تھے انہوں نے میری بات تو سنے نا، انہوں نے اگر خود وہ چیزیں نہیں دیکھی تھیں تو پھر وہ آ کے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے تھے کہ سب صحیح ہے، جان اللہ کو دینی ہے؟ نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی میں نے کچھ دیکھا نہیں اور میں کہوں گا، اور مجھے یہ نہیں دیکھیں دیکھا وداؤٹ سیئنگ دیٹ، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب آپ مجھے کہیں جی پریشر کر لیں آگے، تو میں کیسے پریشر کروں گا؟ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے. And he saw that in Rana Sanaa Ullah's car. یس یہ بتایا گیا نا جو اس کو بتایا گیا اس نے بول دیا. انہوں نے تو آگے کیس رپورٹ کیا. فرق ہے نا بتایا گیا بول دیا میں اور خود دیکھنے میں. دیکھا ہوگا نا، ویریفائی کیا ہوگا. وہ تو میں نے شہریار کین ایکسپلین اٹ بیٹر کہ جس میں کیسا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے، یہاں سے شروع ہونا چاہیے. شروع ہونا چاہیے ان اداروں کی تمام کی جو ہے آپ اس وقت احتساب کریں. جب وہ 3 سال پہلے کہتے ہیں، پروسیکیوشن آتی ہے کہتی جی کیس تو بن گیا جی، اور وہ 3 سال بعد وہی پروسیکیوشن آئی کہتی جی تو وہ جھوٹ تھا جی. ان کا احتساب بڑا ضروری ہے. لیکن مجھے یاد ہے اس نے فواد چودھری نے بھی آ کے کہا تھا کہ یہ بھونڈا کیس ہے اور اس میں کوئی جان نہیں ہے، نہیں بننا چاہیے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن. فواد چودھری کا، میرا، باقی سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. میں جو یہ کہہ رہا ہوں شہریوں کا اعتماد لے کے آئیں اداروں میں. اس کا کھلواڑ نہ بنائیں، ان کا مذاق نہ بنائیں اداروں کا. آپ مذاق بنا رہے ہیں. 3 سال آپ لوگ پروگرام کرتے رہے کہ جی 15 کلو ہیروئن پکڑی گئی ہے. آج 3 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں مبارک ہو جی وہ تو باعزت بری ہو گئے ہیں.
رانا صاحب. میں تو کہہ نہیں رہی, میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ آ کے ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ہو گیا ہے اور یہ کیسز ہیں, ادھر سے پی ایم ایل این والے کہتے تھے دیکھیں جی وکٹمائزیشن ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھا ٹھیک ہے. اچھا کھوسا صاحب مجھے بتائیے گا کہ چلیں آج ایک خصوصی عدالت لاہور کی جو ہے وہ کہتی ہے باعزت ان کو بری کر دیا ہے. اے این ایف کے خود کے لوگ آ کے بول دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایسا کوئی ثبوت یا ہمارے سامنے تو ایسے کوئی شواہد تھے ہی نہیں. لیکن یہ جو پاکستان تحریک انصاف جب سے حکومت سے باہر آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑی لمبی فہرست بتا رہے ہیں. جیسے ابھی خان صاحب کبھی کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا, کہیں اور سے آرڈرز لیتے تھے, ای سی پی کہیں اور سے آرڈر لیتا تھا, حالانکہ چیف الیکشن کمشنر انہوں نے تعینات کیا. سو یہ اے این ایف والا بھی معاملہ ابھی شاید اسی فہرست میں ڈل جائے گا. مجھے بتائیے کہ آپ کی حکومت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا آیا ہے کیا؟ ساری جمہوری حکومتوں کی کہیں نہ کہیں یہ بے بسی اور لاچاری آ جاتی ہے کہ جو کیسز ان کو بتائے جاتے ہیں وہ آ کے اس پہ لمبی پریس کانفرنسز کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں ایسا ہی ہوا ہے. پہلے تو مجھے ڈاکٹر دورانی صاحب پر جو ہے کیا میں عرض کروں, ان کی اپنی زبان ان کا جو ہے ساتھ نہیں دے رہی تھی. دیکھیں آپ کے وزیر جو ہیں, آپ کی حکومت کے ایک ذمہ وار جو کنسرنڈ منسٹر ہے آفریدی صاحب, انہوں نے حلفاً کہا اور ساری قوم نے سنا, سب نے سنا حلفاً کہہ کے یہ کہ کہہ دینا اب کہ جی بتایا تھا تو شنیدہ کیا بود مانند دیدہ, اس پر جو ہے انحصار کرتے ہوئے کہ جی انہوں نے تو اسی طرح کہہ دیا, اصل میں ان کو پکڑے. ارے بابا خدا را اس ملک میں کوئی تو ذمہ داری اپنی ایکسیپٹ کرے. اب آپ جب کہہ رہے تھے کہ حلف دے کر, حلفاً ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ, اور انہوں نے بانگے دوہل کہا اور ساری قوم کے سامنے کہا اور حلفاً کہا کہ یہ کیس تو اس میں, اور ان کے اپنے وزیر میں نے خود سنا, آپ نے بھی سنا, اور خود چودھری فواد صاحب نے کہا کہ میں نے کابینہ میں کہا تھا کہ ایسا بھونڈا کیس نہیں بنانا چاہیے ہمیں. یہ آپ نے بھی سنا, ہم نے سب نے سنا. تو یہ اس قسم کی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ باقی میں ڈاکٹر دورانی سے بالکل ایگری کرتا ہوں ان سے کہ یہ ختم یہاں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہیروئن ایک ریکور ہوئی ہے, ریکوری میمو بنا ہے, وہ ہیروئن کدھر ہے, کس کے اوپر ہے؟ اب اس کا گناہ کسی پر تو ہے نا, جس پر بھی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں, کیونکہ یہ جرم ہے. یہ ڈرگ اگر رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں نہیں تھی اور رکھی گئی تھی تو بھی ان لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے جنہوں نے رکھی. نہیں, گاڑی سے تو یار کیا کر رہے ہو سعدیہ, یہ گاڑی سے تو برآمد ہی نہیں ہوئی, یہ تو تھانے میں جا کر یہ سارا کارروائی ڈالی گئی ہے, یہ سب فرض کاری کی گئی ہے, گاڑی واڑی میں سے نہیں نکلی, یہ تو خود مان رہے جی. تو یہ کسی نے تو ڈالی ہے نا, تو کسی کا تو پوزیشن متصور ہوگا نا. فرض آپ کا ریکوری میمو بنا ہے باقاعدہ, اس کو بھیجا گیا ہے, اس کو جو ہے اینالسٹ کے پاس بھیجا گیا ہے اسپیسیمن کو, اس کی رپورٹ آئی ہے کہ دس از کنٹینز ہیروئن. تو یہ کیا سارا مذاق ہے؟ Is it a joke being played with the state and the state agencies? جنرل دورانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, I entirely agree کہ اس کو پہنچائیں منطقی نتیجے تک, تاکہ اس طرح کی اگر بھونڈی حرکت آئندہ کوئی بھی کرے, کسی بھی کے خلاف کرے, دیکھیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ہیروئن کا کسی کے اوپر ڈالنا, آپ یقین کریں کہ کوئی بھی ہیروئن والا کیس جو ہے, ہم تو وکالت کرتے ہیں, ہمارا تو یہی پیشہ ہے, عدالتیں سننے کو تیار نہیں ہوتی بحث. وہ کہتے ہیں اتنی ہیروئن کیسے آپ کے اوپر نکلی, کون پلانٹ کرتا ہے, اور سیدھی سزا کرتے ہیں, سزائے موت, سزا 25 سال وغیرہ وغیرہ, یعنی اس کی سزائے موت تک سزا ہے. تو یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے جس میں ڈالا گیا ہے. میں یہ دیکھیں جس طرح سے یہ ڈالا گیا ہے وہ بھی ہے, تو کیا اتنا ہی آسان ہے کسی شہری پہ چھوڑ دیں رانا ثناء اللہ کے کون تھا؟ سوال یہ ہے کہ کیا کسی کے اوپر ریاستی ادارے اس طرح سے, یا وہ ایجنسی یا وہ وزیر صاحب حلف اٹھا سکتے ہیں جن کو کہ مستعفی ہونا چاہیے تھا, جن کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا جھوٹا کیس اس طرح سے ہم اس کی جو ہے حفاظت نہیں کریں گے اس کا, ان کو پہلے دن ہی یہ کرنا چاہیے تھا. ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, کیا حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک شہری کو آپ اٹھا کے اس پر ہیروئن ڈال کے اس کو اندر کر دیتے ہیں اور اس کی اتنی بڑی مشتہری بنا دی اور بدنامی کرتے ہیں کہ یہ ڈرگ ٹریفکر ہے, یہ ڈرگ ڈیلر ہے, یہ وغیرہ وغیرہ, اور سزائے موت کی حد تک, سزائے موت کا اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. تو کیا یہ مذاق ہے؟ تو حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. دیکھیں کبھی تو خدا را اپنی ذمہ داری سیاسی اختلافات, سیاسی جماعتوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہو بھی سکتے ہیں, بٹ سیاسی اختلافات کے باوجود ذاتی
ذاتی پسند ناپسند کے باوجود اس قسم کے کیسز کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا جہاں پہ غلط بیانی ہو رہی ہو اور جھوٹے کیسز ہوں. ابھی تو ہم رانا ثناء اللہ کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ تو ایک فارمر اس ٹائم پہ منسٹر تھے, اثر و رسوخ والے شخص تھے, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر تو ایک عام آدمی کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا, اس پہ تو ویسے ہی قتل بھی پڑ جاتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں تو بہت ہوتا ہے. دورانی صاحب یہ جو بھی بات ہوئی ہے مجھے بتائیے کہ اب جس طرح آج بھی اب ان کیسز پہ آتے ہیں جن کو آپ این آر او کا یا این آر او 2 کا حصہ قرار دیتے ہیں, اب اس پہ آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب نے ہدایت کی سوشل میڈیا پہ ان کیسز کو اجاگر کیا جائے, سلیمان شہباز کی واپسی کو لے کے بھی اور ساری چیزوں کو لے سوشل میڈیا پہ اجاگر کرنا یا آپ اپنی ٹھیک ہے آپ کی اپنی میڈیا کی اسٹریٹجی ہے, بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ کیسز ہیں کہ جس پہ جو عدالتوں کے فیصلے آ گئے ہیں, دوسری طرف سے آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ کے اپنے کیسز بھی تو ہیں جس میں وہ چینی کا الزام لگا, چینی کا بحران پیدا ہوا, گندم کا ہوا کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں سے ریلیف لیتے رہیں. کس طریقے سے اس کو آپ این آر او 1 این آر او 2 کو جسٹیفائی کریں گے؟ وہ میڈیا اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ جو ابھی آپ کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے نا جی, اس کو بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس وقت ایک سوشل میڈیا کا پیراڈائم بھی آ گیا. بالکل صحیح. جب سوشل میڈیا آ گیا ہے تو یہ تقریباً 11 کروڑ لوگ جرنلسٹ ہیں پاکستان میں, اور ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے, وہ خود دیکھتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں اور پوزیشن کر رہے ہیں اور رپورٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ضروری نہیں کہ سعدیہ افضال ہی خبر دیں گی, وہ افتخار درانی روڈ پہ چلتے جو ہے وہ خبر دے گا اور لوگوں کو یقین آ جائے گا. دیکھیں یہ جب رجیم چینج شروع ہوا نا جی, تو ہمارے پاس تقریباً کوئی 19 ارب ڈالر کے قریب 17.5 ارب ڈالر کے قریب ذخائر تھے. ابھی آپ 7 ارب سے بھی نیچے آ گئے ہیں, 6 ارب کے قریب آ گئے, 6.5 کے آپ کو 11-12 ارب ڈالر کا یہاں پہ آپ کو خسارہ ہوا. ٹھیک ہے, 1100 ارب روپیہ جو ہے وہ نیب سے انہوں نے معاف کرایا. یہ وہ ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل اکانومی ہے نا جی, ایک پولیٹیکل اکانومی میں بہت زیادہ جو ہے پیسہ انوالو ہوتا ہے, کیونکہ نیچرلی ملٹیپلائر افیکٹ میں چل رہا تھا, ٹھیکے ہیں, کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے, ویلفیئر کا کام چل رہا ہے, کافی سارا میں چل رہا ہوتا ہے. یہ وہ ہے جو ظاہری ہے, مطلب جس طرح سندھ میں گندم چوری ہوگی, وہ چوہوں نے کھا لی, پتہ نہیں 40 ارب روپے کی گندم دی کھا لی انہوں نے, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور پبلک نے اپنی پوزیشننگ لے لی ہے. میں نے جو پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا, انفارچونیٹلی اس ملک میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے شہریوں کا اعتماد ادارے کھونا شروع ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سن 1993 میں مے فیئر اپارٹمنٹ کے اوپر ہمارے رحمان ملک صاحب نے پہلی ایف آئی آر کی ہے نواز شریف کے اوپر, ابھی بھلے سردار لطیف کھوسا صاحب کہتے رہے کہ نہیں یہ وہ صادق اور امین ہو گئے ہیں, عوام یہ ماننے والی نہیں ہے. آپ ٹی وی پہ ضرور ڈیبیٹ کریں, آپ پبلک میں ریڈیو والے کے پاس چلے جائیں, ہمارے بھائی جو کیمرے پہ ہیں ان سے پوچھ لیں, وہ کہیں گے ہاں جی پیسے کھا گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ پبلک کو ریمائنڈ کرنا ہے. ہماری ٹوٹل کیمپین ہے ہی کیا جی, رول آف لا, کہ آپ جو طاقتور ہے نا اس ملک میں ہو کیا گیا, یہ 2 پاکستان ہیں. ایک اشرافیہ کا پاکستان ہے جو طاقتور ہیں, جن کے پاس طاقت ہے اور تمام ادارے ان کے ماتحت ہے, ٹھیک ہے, اور ایک غریب کا پاکستان ہے میری طرح کا, کہ جو غریب بیچارہ جو ہے بھینس چوری پکڑا گیا اس کو ضمانت بھی نہیں ملتی ہے. جو امیر کا ہے بندہ وہ جو ہے میڈیا کو بھی ہینڈل کر لیتا ہے, مینیج کر لیتا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں ہر کیس میں نا, ہمیں یاد ہے ہم جب حکومت میں تھے تو روز کے حساب سے ایک جو ہے نا طوفان آ جاتا تھا. مہنگائی ہے جی, بہت بڑی مہنگائی ہے. کھوسا صاحب کی پارٹی نے بھی مارچ کیا ہمارے خلاف کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. اس وقت مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے. کسی ٹی وی چینل پروگرام ہے, ملک ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے, کرتے ہیں نہیں ہے نہیں, یہ تو بات ہوتی ہے ویسے, لیکن اداروں پہ واپس آتے ہیں. مجھے بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کر اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ ایف آئی ہو گیا, نیب ہو گیا, ایف بی آر ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں, جس کی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے تو ہمیں وہ بتا دیا جاتا ہے کہ کیسز جو نیب نے بنا لیے ہیں نا وہ بڑے پکے کیسز ہیں, سارے شواہد ہیں. عدالتوں میں پھر وہ چیزیں نہیں ثابت ہوتی ہیں, عدالتوں کے اندر جا کے پھر جو ہے وہ الٹا نیب کے وکلا جو ہیں وہ جرمانے کرا کے بیٹھے ہوتے ہیں, یا ہم دیکھتے ہیں کہ ضمانتیں ہو گئی ہیں اور بری کر دیا گیا ہے جی, جس پہ اربوں کا کیس بنا تھا. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. اداروں پہ اور عدالتوں کے کردار پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں, جس پہ آج کل پاکستان تحریک انصاف کو کافی خدشات لاحق ہیں. ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम इदारों के हवाले से बात कर रहे थे कि बहुत सारे इदारे किसी ना किसी हुकूमती जमात के असर रसूख के अंदर रहते हुए बहुत सारी ऐसे केसेस बना देते हैं, जिस तरह अभी हम नैब का जिक्र कर रहे थे, FIA हो गया, FBR हो गया, CCP हो गया, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा माजी में हम किस्से सुनते आए हैं कि अपनी मर्जी के सरबराहान को लगा दिया जाता है और फिर उन्हीं की ईमा पर केसेस जो हैं वो सियासी मुखालफीन के खिलाफ बनते हैं। और वो इदारे जिनको हुकूमती जमातें जो हैं वो उनके अच्छे काम पर उस वक्त तारीफें कर रही होती हैं, अपोजिशन जो उन सब का शिकार होती हैं वो उनकी बुराइयां कर रहे होते हैं, तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, और जैसे ही हुकूमत चेंज होती है तो हम देखते हैं वो केसेस खत्म हो गए। दुरानी साहब इस पे बात कर रहे थे, मुझे पता है आप मजीद बात करना चाह रहे हैं। खोसा साहब का भी इस पे जरा कमेंट ले लें, फिर आप आगे बढ़ाइएगा बात को। खोसा साहब, अभी भी फिर ऐसी चीजें चल रही हैं कि नैब को, FIA को, FBR को, बाकी जितने भी इदारे हैं, और वो इदारे ऑब्वियसली जिनके हवाले से हम कहते हैं कि उनको ऑटोनमस होना चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए, वो वाकई हैं? देखिए सादिया, यही बड़ी बदकिस्मती है। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है रहा है, और हमने देखा कि एक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बारहा जो है इस पर फैसला जात आए, और अदालत आलिया के भी बहुत सारे फैसले जात आए, और फिर एक चीफ जस्टिस ने जब नया एक जुडिशल सेशन शुरू होता है तो उसमें जो तकरीर उन्होंने की, जिसमें सारा जजेस की मौजूदगी में, और जिनका मुतसव्वर होता है कि सारा ये कोर्ट का ही एक व्यू जो चीफ जस्टिस के जरिए से वो बयान किया जा रहा है, उसमें भी उन्होंने इसको स्पेल आउट किया, और उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर, बहुत हो लिया इस मुल्क के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, और इदारों की तकरीम और ताज़ीम तभी होगी अगर उनको जो है काम करने दिया जाएगा, और वो बग़ैर किसी रौ रियायत के, बग़ैर किसी कमी और काश्त के, और बग़ैर किसी सिफारिश के वो अपना फ़राइज़ मनसबी आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस्तेमाल करेंगे, और यही हमारा अलमिया है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि या पहले था या अब है। बिल्कुल भी आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। पहले जब मोहतरम इमरान खान साहब ने जो 4.25 साल किए, आपने देख लिया किस तरह से तवातर से केस बने, और फिर उन्होंने खुद कहा कि मेरे बस में तो नहीं था, कोई और उसे कंट्रोल करता था, और फिर जब मैं उन्हें कहता था कि इसको सूरत से कीजिएगा, चूंकि उनका तो पहले आए ही वो इस बात पे थे कि मैं आते सारी 90 दिन के अंदर करोड़ों अरबों जो डॉलर हैं जो बाहर स्टैश किए हुए हैं करप्शन के ले जाकर जो वहाँ किए गए, मैं वो लाकर पाकिस्तान में वापस खजाने में डालूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा, वगैरह वगैरह। वो उनका सारा एक बयानिया ही सारा इसी पर वो कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मैं इस मामले में मुकम्मल तौर पर फेल हो गया हूं, इसलिए कि मैं जो करना चाहता था अहदाफ हासिल न कर पाया, क्योंकि मेरे बस में नहीं था, कोई और इसे कंट्रोल कर रहा था। और बकौल उनके नज़र में करप्शन कोई मसला ही नहीं था। अब ये करप्शन तो एक ऐसी चीज़ है जो नासूर की तरह, घुन की तरह एक माशरे को, एक मुल्क को, एक उसको खा जाती है, उसको जो है बिल्कुल तबाह कर देती है। सो करप्शन पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए किसी सूरत में। लेकिन काश के सभी सियासतदान जो है ये पार्लियामान को बेवकत करने की बजाय पार्लियामान में इस पर संजीदगी से गौर करके एक ऐसा कानून लेकर आए जिसमें अक्रॉस द करप्शन एहतसाब का तरीका क्या होगा, इस पे बिल्कुल सही है, इस पे ज़ाहिर मुख्तलिफ आरा हैं। आप लोग रूट आउट करें, आप लोगों ने ऑन सो मेनी ओकेजन्स जी देखें, हमने तो अदालतों में बारहा कहा है, देखें करप्शन को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये और बात है कि बदकिस्मती है हमारी, हम उन्हें करप्ट कहते हैं, वो हमें करप्ट कहते हैं। अब चोर कहना हमने एक दूसरे पर इतना ज्यादा कर दिया है कि अब कोई चीज बुरी ही नहीं लगती है।
تو پہلے تو یہ ہے کہ اس روایت کو ختم کرنا چاہیے, اس ریت کو ختم کرنا چاہیے. ایک برائی کو برائی سمجھ کے کہنا چاہیے, اور پیار کرو, لوگوں سے پیار کرو, ملک سے پیار کرو, ریاست سے پیار کرو, پاکستان سے پیار کرو, اگر آپ کو پاکستان باقی. لیکن اوبیسلی یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم چور ڈاکو کرپٹ ایک دوسرے کو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل طریقے کیا ہیں کرپٹ کو سزا دینے کے. ٹھیک ہے, یہ کل ہی ہم نے بلکہ انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے جو ہے وہ منایا ہے, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے پاکستان میں جو ہے وہ کرپشن کم نہیں ہوئی ہے, وہ بڑھی ہی ہے. اور سب سے ہم نے کل بھی اس پہ پروگرام کیا تھا کہ جو سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ آیا ہے وہ پولیس کا محکمہ آیا ہے. بہرحال دورانی صاحب, یہ والی بات جو کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں آپ لوگ جسٹیفائی کرتے تھے ان اداروں کے اقدامات کو, اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا. سب سے انٹرسٹنگ تو کل تھا جب کہ انہوں نے شہباز شریف کی تصویر لگی ہوئی تھی اینٹی کرپشن ڈے کے اوپر, اور ساتھ ہی ان کا لنڈن میں فیصلہ بھی ایک جو ہے نا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں تھی. تو بڑا سب سے بڑا جو ہے نا ایک مذاق قوم کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کی تصویر لگا کے اشتہار ریلیز کیا گیا. سو وہ معافی آپ کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں وہ تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تو آ جائے گا نا, جو سب کے سامنے آ جائے گا کہ انہوں نے جس طرح پوزیشن کیا, اور تمام میڈیا نے پوزیشن کی, شاید ان کو بہت بڑے صادق اور امین ہو گئے ہیں. انہوں نے صرف ایک ڈیفیٹ کے نکالا اس سے, باقی اور وہ سٹینڈ کر رہے ہیں اپنی سٹوری پہ کہ اور اس کے ان کے دماد کے اوپر بھی سٹینڈ کر رہے ہیں, جا کے چیک کریں. وہ ایک چیز جو جس کا ذکر کیا گیا کہ ایک چیز بھی دورانی صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس وقت جو پریس کانفرنسز میں بتایا گیا تھا یا جن کے ساتھ وہ صحافی ملے تھے اس وقت شہزاد اکبر صاحب تھے. شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ ہمارے پاس شواہد ہیں, بلائیں گے تو میں وہ جا کے دے دوں گا. کدھر گئے شہزاد اکبر صاحب؟ میں جواب دیتا ہوں. نیب کے قوانین ابھی تبدیل ہوئے ہیں, شہزاد اکبر کے دور میں نہیں ہوئے. اس حکومت میں انہوں نے سب نے مل کے کیا ہے. دیکھیں سعدیہ, یہ جو ہے نا بیسیکلی میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے, میڈیا بڑے مزدار طریقے سے لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے جو لوگ ہو نہیں رہے ہیں. آپ اپنے اعتماد کھو رہے ہیں. اس ملک کی ایک تاریخ 2018 سے پہلے بھی ہے جس میں عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے. یہ احتساب کمیشن جو ہے یہ نواز شریف نے بنایا تھا کھوسا صاحب کی پارٹی کے خلاف. ان کے جو پارٹی کو چیئرمین ہیں ان کو انہوں نے گرفتار کیا تھا, اور منشیات میں بھی ان کی اوپر ڈالی ہوئی تھی, اور پھر ان کو انہوں نے جیل میں رکھا. پھر مشرف صاحب آئے, انہوں نے اس کو اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا دیا, اور یہ جو ہے نائب آرڈیننس لے کے آگے 1999 میں. پھر ان دونوں کو وہ لگا دیا انہوں نے آگے. انہوں نے پھر این آر او کر دیا, پہلا این آر او مشرف صاحب کے ساتھ مل کے کر دیا انہوں نے, اور آپس میں انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھی کہ یار ٹھیک ہے پبلکلی ہم کہیں گے, آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کریں گے. یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ سارے انہوں نے ایک دوسرے پہ کیے ہوئے ہیں. ہم تو 2018 میں آئے ہیں. اچھا پورے پاکستان کا جو 70 سالہ تاریخ ہے 71 سال کی, وہ اٹھا کے انہوں نے کہا جی عمران خان کی وجہ سے ہو گیا, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ 75 سال تو آپ لوگ حکومت میں رہے ہیں, آپ لوگوں کی پارٹیاں رہی ہیں, آپ لوگ یہ کام کرتے رہے, تو ادارے بناتے نا آپ لوگ. آپ سارا ذمہ, مجھے یاد ہے سعدیہ 2016 میں نا جب یہ پیناما آ گیا, ہم گئے سپریم کورٹ میں کیس لگ گیا ہے پیناما کا نواز شریف کے خلاف. تو جسٹس کھوسا نے پوچھا, قمر الزمان چودھری صاحب اس وقت تھے نیب کے چیئرمین تھے, انہوں نے خط لکھنا تھا ایف بی آر نے برٹش ورجن آئیلینڈ کو. 8 مہینے ہو گئے تھے کیس ہوئے, مطلب کہ اپریل میں وہ ریولیوشن ہوئی تھی مارچ میں, اور یہ دسمبر کا مہینہ نہیں جنوری کا سٹارٹ ہو گیا تھا کیس ہوا تھا, تو اس میں کوئی 8-9 مہینے گزر چکے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے خط لکھا ہے برٹش ورجن آئیلینڈ کو, تو ایف بی آر کے چیئرمین نے کہا جی میں نے تو نہیں لکھا خط. تو انہوں نے قمر الزمان چودھری سے پوچھا کہ جی آپ نے ان کو فالو اپ کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی آپ کو تو آپس میں کوئی 400 گز کا فرق بھی نہیں دفتروں کا, اگر بندہ روز بھی آئے جائے تو کچھ بھی ایشو نہیں ہے. تو انہوں نے کرنی ہی نہیں تھی کاروائی. تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی میں قمر الزمان, یہ آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا کہ جی میں یہ کیس فالو نہیں کر سکتا. تو کورٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انہوں نے نیب کے لیے پڑھا, کیونکہ ان لوگوں کو یہ جو پارٹی ہیں ان کو ایف بی آر, ٹھیک ہے, ایس سی سی پی, حجازی صاحب آپ بھولے نہیں ہوں گے, اچھا جی, اس کے بعد نیب, اس کے بعد ایف آئی اے, یہ سوٹ ہی نہیں کرتی. پہلا کیس جو ہے کھوسا صاحب وڈ بیئر می آؤٹ, پہلے ایف آئی آر کس نے کی ہوئی ہے؟ ایف آئی اے میں رحمان ملک صاحب مرحوم نے نواز شریف کے اوپر میں پھر اپارٹمنٹ. دورانی صاحب ایک چیز تو آپ بھی مانیں گے نا کہ نیب کے بہت سارے کیسز میں آپ کے ٹائم پہ آپ کی حکومت کے اندر اسی قسم کے ریمارکس نہیں آتے رہے عدالتوں کی طرف سے نیب کو لے کے, آتے رہے نا کہ نیب جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا, کوئی ریکوری نہیں ہے, ان کے کیا پروسیکیوٹر جا کے عدالتوں کے اندر جرمانے نہیں کراتے رہے, یہ آپ کے دور حکومت کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں
نیب کے اندر جن ریفارمز کی بات کی جاتی تھی، اب چلیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو نہ مانے، وہ تو سرے سے کہتے ہیں کہ جی ختم کر دیں. شاہد خاقان عباسی نے آن ریکارڈ کتنی بار بات کی، لیکن آپ لوگ بھی اس کو بہتر تو نہیں کر سکے. دیکھیں ہم اگر آپ لیکن یہ ضرور اب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں خرم تھا. دستگیر صاحب کی اگر آپ فیمس سٹیٹمنٹ دیکھیں، انہیں کہا جی یہ 100 عدالتیں کر رہے تھے، ہم نے یہ جو ہے پروف کر لیتے اور ہم 15 سال جیل میں رہتے ہیں. ہم نے تو دیکھیں ہمارا ریزالو جو ہے کرپشن کے اگینسٹ، ایک پارٹی سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے اس لا کی امینڈمنٹ کے اوپر جو نائب لاز ہیں، وہ ہے تحریک انصاف کی، اور وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کیا ہوا ہے. باقی تو سر ایگریمنٹ میں ہے. یہ پبلک منی جو ہے چوری کرنا سب سے آسان طریقہ ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور لوگوں کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں. اچھا نیب کو نظر ہی کوئی نہیں آتا. مطلب کہ آپ اس وقت کہیں گے کہ جی وائٹ کالر جو ہے دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. ایشو کیا ہے جی اس ملک کی جناب جتنی بھی ایلیٹ ہے، پاور ایلیٹ جسے کہتے ہیں، ان میں 2 ایشو نہیں ہے جی. ایک کرپشن کا ایشو نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے نا یہ جو آپ کہتے ہیں نا خودداری، یہ ایشو نہیں ہے. ایکچولی ہماری موریلٹی ختم ہو گئی ہے. یہ مورل کلیپس ہے باہر ملکوں میں نا، وہ خود بتاتے ہیں. کرپشن آپ کہہ رہے ہیں ایکسیپٹیبل، اور یہی سب سے بڑا جو ہے مسئلہ. یہی تو ڈفرنس بتایا جو ابھی چیئرمین تحریک انصاف کا انٹرویو بھی چل رہا ہے. اچھا میں ابھی ویسے انٹرویو میں بڑی خان صاحب انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں، وہ کچھ میں نے ٹکرز دیکھے بھی ہیں. بہرحال میں کھوسا صاحب اس پہ بھی ذرا بات کرتی ہوں، مجھے ایک بریک کے لیے بولا جا رہا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کریں گے. اور آج اس دعوے کو کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے، اس کو خود پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اے جے کے پرائم منسٹر سردار الیاس تنویر نے مسترد کیا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے دورانی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو معیشت کی حالت ہے اور جو آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ کس طریقے سے ڈکلائن کرتے چلے جا رہے ہیں. خود اسٹیٹ بینک کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ $6.7 بلین جو ہیں وہ 4 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نچلی ترین سطح پر آ گئے ہیں آپ کے ریزروز. اب یہ ایک تو وجہ بنا کہ کھوسا صاحب ڈار صاحب نے پریزیڈنٹ الوی کو کہا ہے کہ ضد چھوڑیں، خان صاحب کو منائیں کہ ابھی ہم فوری الیکشنز نہیں کرا سکتے کیونکہ زر مبادلہ جو ہے ہمارے پاس جو ذخائر ہیں وہ صرف 1 مہینے کے تقریباً رہ گئے ہیں، ممکن نہیں ہے ابھی الیکشنز کرانا. اور دوسرا جو سبب بتایا انہوں نے فوری الیکشنز نہ کروانے کا کہ ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایک بڑا آپریشن ہم شروع کر دیں کیونکہ ملک میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان 2 وجوہات کی بنیاد پہ واقعی الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹائم پہ ہو سکتے ہیں جو اکتوبر 2023 کہا جا رہا ہے، اس سے بھی کیا زیادہ ڈیلے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں اب حکومتی ذرائع سے پھیلنا شروع ہو رہی ہیں. دیکھیں سعدیہ، ایک بات تو یہ ہے ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری وجوہات ہیں. اگر آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کا جو ہے ڈپلیٹ ہو گئے ہیں ریزروز، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. یہ بھی درست ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے ایل سیز پر 31 دسمبر تو پابندی لگا دی ہے. یہ بھی درست ہے کہ ہماری جو ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری اس لیے نان فنکشنل ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ ان کے لیے ایل سیز اور ان کی امپورٹ کے پیسے ہی نہیں ہیں. مشین کہاں سے منگوائیں جب تک پروڈکشن نہیں ہوگی، ایکسپورٹ نہیں ہوگی. آپ کا ظاہر ہے ڈیفیسٹ جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا یا کمتر نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو 47 ارب ایک الیکشن کمیشن نے مانگا اور 20 ارب ایڈیشنل مانگا، یعنی 70 کروڑ کے قریب 70 ارب روپیہ مانگا ہے انہوں نے، اور اس میں سے 5 ارب صرف جو ہے ابھی سینکشن کیا گیا ہے. اب مجھے بتائیں 65 ارب جو ہے وہ کہاں سے لائیں گے، اور جبکہ ہمارا پہلے ہی جو ہے اتنا زیادہ ہمارے اوپر ڈفرنس ہے. پھر دیکھیے وہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ نے نئے سینسس جو مردم شماری ہے آپ کو اس پر الیکشن کرانا ہوں گے اور اس میں 4 سے 6 مہینے لگیں گے. اس کے بعد آپ نے حلقہ بندیاں کروانی ہے. پھر آپ دیکھیں گے 2 صوبے جو ہیں آپ کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں الیکشن ممکن ہی نہیں ہے. اب کیا ایک ننگی چھت کے نیچے لوگ بلک رہے ہیں، ادویات نہیں ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، اشیاء خوردنی نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے ٹینٹس نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے زندہ رہنے کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے. آپ کو الیکشن کے چونچلے پڑے. اچھا پھر دیکھیے گا ای وی ایم کی بات ہو رہی ہے. ای وی ایم کے لیے کیا یہ جب تک بیٹھ کر آپ امینڈمنٹ قانون
میں نہیں کریں گے. EVM کیسے آ گیا؟ پھر PTI کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 1 کروڑ جو باہر پاکستانی ہے اس کو حق کے ارادے دی جائے. ہم بھی چاہتے ہیں لیکن اس کے میکنزم کے لیے پھر آپ کو قانون میں ترمیم کرنا پڑے گی. وہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ اسمبلی میں جب تک نہیں آئیں گے یا آپ نیگوشیٹ نہیں کریں گے مل بیٹھ کر. پھر ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی نہیں مانتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن یہ کہتے ہیں یہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا الیکشن کمیشن کو اسی طرح تحلیل کر کے ہوا میں بکیر کے پھینک دیا جائے گا, ان کے کہنے سے پھینک دی جائے گی, یا وہ ختم ہو جائے گا یا نان فنکشنل ہو جائے گا؟ تو سعدیہ ایک نہیں ہے, بہت سارے BCO پرابلمز ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں, یہ کبھی تحلیل نہیں کریں گے, یہ بھی مجھ سے لکھوا لیں. الیکشن اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے, کیونکہ کوئی ایسا جو ہے اگر انہوں نے سنجیدہ ہوتے تو یہ 26 نومبر کو ساتھ ہی یہ لے کر جاتے. اگر ایک چٹھی جو ہے یہ تحلیل وہ دکھاتے ہیں یوں کر کے ایک جلسہ عام میں کہ یہ دیکھیں جی سائفر ہے, یہ دیکھیں جی سازش امریکن ہے, یہ وہ دکھا سکتے تھے. تو یہ دو جو ہے چیف منسٹرز کا لکھا ہوا ایڈوائز ٹو دا گورنر ٹو ڈیزالو دا پروونشل اسمبلیز, یہ ساتھ لے کے کہتے یہ لیں جی میں نے 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. اچھا ٹھیک ہے درانی صاحب, یہ جو ویسے کھوسا صاحب جس رائے کا اظہار کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہ رائے میں نے اعتزاز احسن کی بھی سنی کہ دیکھیں اگر کرنا ہوتا تو یہ اسی دن اعلان کرتے جس دن یہ لانگ مارچ کا خاتمہ کر رہے تھے, یہ نہیں ہوں گی. اور آج جو صالح حسین کی ملاقات نواز شریف سے ہوئی ہے تو خبریں آ رہی ہیں کہ جی 6 اراکین پنجاب اسمبلی نے ان کا ساتھ دینے کی بات کی ہے کافلی کے, اور آپ کے KPK کے ارکان اسمبلی کی طرف سے بھی تحفظات آ گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پنجاب تحلیل ہوگی تو ہم یہ کریں گے. یہ کل ترجمان وزیر اعلیٰ کے جو ہیں وہ KPK کے, انہوں نے بات کیا. دیکھیں سعدیہ, اس ملک میں جو ہے تاریخ لکھی جا رہی ہے جو کہ میں نے اور آپ نے نہیں پڑھنی, ہمارے آنے والے نسلوں نے پڑھنی ہے. عمران خان کا فرض ہے, انہوں نے اپنے فرض کے مطابق جب یہ رجیم چینج ایکسرسائز شروع ہوئی تو اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ کو کہا تھا کہ یہ اکانومی ٹیل سپن میں جائے گی. آئی ایگزیکٹلی ریممبر دی ورڈ ٹیل سپن انہوں نے یوز کیا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آپ نے جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی اس میں آپ نے نیشنل سیکیورٹی کو اکنامک سیکیورٹی سے ہماری گورنمنٹ میں لنک کیا گیا تھا. وہی ہوا. آج ابھی آپ فگرہ پڑھ رہے ہیں. کیوں کہا انہوں نے؟ ان کو یہ خوف تھا کہ شاید وہ دوبارہ نہیں گورنمنٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. انہوں نے اپنا سیاسی جو ان کا جو بنتا ہے حق بنتا ہے انہوں نے پورا کیا. ایز اے لیڈر انہوں نے پوزیشن لی. آج بھی تحریک انصاف جو ہے وہ پوزیشن لے رہی ہے دوبارہ, اور وہ بتا رہی ہے کہ آپ ریزن نکالیں گے نا, جس طرح کھوسا صاحب نے 15 ریزن نکال دیے ہیں. میں آپ کو 650 ریزن دے سکتا ہوں یہاں پہ ٹی وی پہ کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے. اسے کہتے ہیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس, کہ کرانے کے کتنا فائدہ ہے اور نہ کرانے کے کتنا نقصان ہے. بٹ کرانے کے پیسے ہیں آپ کے پاس, وہ تو اب یہ بات کرنے لگ گئے نا حکومت کی طرف سے جو ڈاٹ کہہ رہے ہیں کیسے کرائیں گے. یہ جو حکومت ہے نا, اور اگر وہ کہتے ہیں دیکھیں رد الفساد ہوا, ضرب ازپوئی, اگر دہشت گردی کے خلاف آپریشن پہ آپ چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس آپریشن کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے. آپ 2013 چلے جائیں, ابھی آپ کا خیال ہے دہشت گردی 2013 والی ہے؟ نہیں ہے. تو 2013 میں الیکشن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ روک دیے کسی نے الیکشن؟ نہیں روکے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بلوچستان میں بائی الیکشن ہوتے ہیں, روک دیے کسی نے؟ نہیں روکے ہیں. یا گلگت بلتستان میں کسی نے الیکشن روک دیے؟ نہیں روکے ہیں. بٹ اس وقت ابھی تو کہہ رہے پیسے ہی نہیں ہیں. ڈار صاحب کی بقول سارا دن قطر فٹ بال کھیلنے دیکھنے چلے جاتے ہیں یہ لوگ, 150 بندہ لے کے چین پہنچ جاتے ہیں, بہترین مہنگے ہوٹلوں میں امریکہ میں رہتے ہیں. اس وقت تو ان کے پاس سارے پیسے موجود ہیں. دیکھیں اگر آپ جو ہے ہیلے بہانے کریں تو ٹھیک ہے, جب ہیلے بہانے نہ کر رہے ہوں اور ملک کا سوچ رہے ہوں. دیکھیں یہ سوچ رہے ہیں ذات کا, میں جینوئنلی آپ کو بتاؤں, یہ پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ ذات کے لیے سوچ رہے ہیں. یہ ذاتی مفاد کے لیے سیاسی جو ان کی پوزیشنیں ہیں, عہدے حکومتی, اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے اس وقت یہ آئے ہوئے ہیں. یہ بالکل پاکستان کا نہیں سوچ رہے ہیں. اس ملک, اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے طاقتور ملک جو ہے اکنامک کلیپس کا شکار ہوئے ہیں. رشیا از دا بگیسٹ ایگزامپل. ٹھیک ہے. اچھا عراق کی 7.5 لاکھ فوج تھی, اسٹینڈنگ آرمی تھی, 432 جہاز تھے صدام کے پاس. وہ فوڈ فار آئل پروگرام پہ ڈال دیا امریکہ نے ان کو جنگ کے بعد. 12 سال کے بعد وہ کلیپس کر گئے, ابھی بھی کلیپس رہے ہوں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ دیکھیں ون آف دی ریچسٹ کنٹری لیبیا کلیپس کر گیا. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ دیکھیں ہماری جو ہے یہ تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے, ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر 10 ریزنز الیکشنز نہ کرانے کے ہیں تو اس سے زائد آپ کہہ رہے ہیں فوری الیکشنز کروانے کے ہیں. پھر فور سعدیہ دیکھو اس وقت جو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے,
پبلک جو ہے وہ پبلک اور انٹرنیشنلی دونوں ایک ہی چیز ہوئی ہے. انٹرنیشنلی ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کسی ملک سے پوچھنے کو کہیں گے یار سب سے انکریڈیبل جو گورنمنٹ اس وقت لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی کریڈٹ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ عوام سے پوچھ لیں جا کے, یہ لوگ باہر جا کے دیکھ لیں, لوگوں سے ملیں, ذرا بات چیت کریں, ان کو پتہ چل جائے گا کریڈیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس کریڈیبلٹی نہیں ہے, لیجیٹیمیسی نہیں ہے, تو آپ کیوں روک رہے ہیں اس کو؟ اچھا, ایک سوال مجھے کھوسا صاحب سے کرنا ہے. ایک جو ہے, ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت میں جمہور ہے یہ عوام, ہمیں خوف کیا جانے کا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے کھوسا صاحب ایک کوئکلی, کیونکہ آپ کے بہت سارے لوگ جب ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی طرف سے ایسی رائے آئی جس طرح گورنر آج کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ یہ غلط ہوگا اور سپریم کورٹ جو ہے اڑا کے رکھ دے گی یہ معاملہ اگر وہاں گورنرز رول کی طرف جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو بات آج کل چل رہی ہے کہ یہی جو چیزیں, جو ریزنز آپ نے بتائے ہیں, 232 آرٹیکل آئین کا سب آرٹیکل 6 جو ایمرجنسی پروویژنز ہیں اس کو کیا انووک کیا جا سکتا ہے, جس کے تحت بات یہ کر رہے ہیں کہ جی اگر سیلاب ہے, پیسے نہیں ہیں, دہشت گردی بڑھ گئی ہے, تو ہم جو ہے وہ 5 سال کی جو نیشنل اسمبلی کی ٹرم ہوتی ہے اس کو بڑھا کے 1 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے. کیا یہ بھی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں آئین میں تو اس چیز کا بالکل ہے, موجود ہے یہ آئین میں, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ عوامل جو ہیں واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ کویسچن آف فیکٹ ہے. اس پر میں آپ جتنی بحث کر لیں, اس جانب سے کر لیں, اس جانب سے کر لیں, دونوں آرا ہو سکتی ہیں, لیکن آئین میں یہ چیز موجود ہے کیونکہ ریاست کو بچانا پہلے اولین فرض ہے. ریاست ہے تو ہم سب ہیں, آئین ہے, کتاب ہے, ہر چیز ہے. اگر ریاست ہی جو ہے کولے کھا رہی ہے, خطرے میں ہے, اس کا وجود جو ہے خطرے میں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کاغذ کے پرزے جو ہے آپ کو بچائیں گے؟ تو آئین کو خدا را مقدس متصور کیجیے گا, بچائیں. بہت بہت شکریہ سردار لطیف کھوسا صاحب, ڈاکٹر افتخار دورانی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow inshallah. اجازت دیجیے, خدا حافظ.